अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आबरू जो इस दुनिया में बड़े दो भाइयों के ख़ासे वक्त के बाद आई थी, उसकी अम्मी बताती थी कि बड़े भाई यासिर और मुगीस के आने के तकरीबन 7-8 साल तक वक्फा रहा, जबकि उसके अब्बा की दिली ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ एक और बेटी आ जाए, लेकिन अल्लाह के कामों में किसे दखल। आखिरकार उनकी दिली मुराद बर आई और एक सुबह की अवलीन सातों में जब उसने अपनी आँख खोली, अब्बा ने झट उसका नाम आबरू रख दिया। अगरचे अम्मी ने बड़ा शोर मचाया, उन्हें यह बहुत फिल्मी नाम लगा, फिर भी अब्बा के सामने उनकी एक न चली। आबरू की अम्मी समीना बेगम बहुत सुलझी हुई, बहुत शफीक खातून थी। वो तो बुराई का जवाब भी अच्छाई से देने की कायल थी। चुनांचे उनके घर का माहौल हमेशा पुरसकून और पुरअमन रहा। आबरू जब 8वीं में आई तो बड़े भैया अपनी तालीम मुकम्मल करके एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गए थे। उस ज़माने में नौकरी हासिल करना इतना मुश्किल ना था। अब तो ये आलम है, नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए नौकरी की तलाश में दर बदर भटकते हैं। बहरहाल बड़े भैया की नौकरी लगने की देर थी। समीना बेगम ने उनके सर पे सेहरा सजाने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। शादी के जिक्र से बड़े भैया के मन में लड्डू फूटते थे। साथ ही आबरू की खुशी का भी कोई ठिकाना न था कि अब भैया के लिए लड़कियां देखने जाएंगे। लेकिन समीना बेगम हरगिज़ इस बात की कायल न थी कि लड़कियां देखने के बहाने दावतें उड़ाई जाएं और फिर मासूम लड़कियों में ऐब निकाल कर अल्लाह और उसके बंदे के गुनहगार हों। उन्हीं दिनों उनका मोहल्ले के एक मिलाद में जाना हुआ। सादा सी मासूम सी सांवली सी लड़की जो दूधिया लिबास पहने हुए थी, अकीदत से आंखें बंद किए नाते पढ़ती सीधी समीना बेगम के दिल में उतर गई। जल्द ही सारे मामलात तय पा गए और समीना उसे बहू बनाकर अपने घर ले आई। और फिर जिस मोहब्बत और खलूस से ज़रमीना का इस घर में इस्तकबाल हुआ था, उसी मोहब्बत और खलूस के साथ उस अनजान लड़की ने अपने दिल के तमाम दरीचे इस घर के लिए वाह कर दिए और यूं कुछ दिन में ही वो आबरू की अजीज़ तरीन मीना भाभी बन गई। दर हकीकत तो समीना बेगम कभी भी रवायती सास साबित न हुई। वो अक्सर कहा करती थी, अल्लाह बख्शे मेरी बहिश्ती सास ने मुझे फूलों की तरह रखा, मुझे इतना मान दिया कि वो खलूस मेरी रग रग में समा गया है। अब वही मान मैं अपनी बहू को दूंगी। शुरू में उन्होंने मीना से कोई काम नहीं करवाया। फिर एक दिन उन्होंने घर के काम तकसीम कर दिए। उन्हें इल्म था कि शादी के इब्तदाई दिनों में शोहर बीवी के नाज उठाते नहीं थकता और ये बीवी का हक होता है। फिर तो जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां होती है पूरी ज़िंदगी। हत्ता के काम बांटते वक्त भी नाश्ते की जिम्मेदारी उन्होंने मीना को ना दी। नाश्ता यूं भी वक्फों में बनता था। समीना बेगम फजर के वक्त उठती थी और नमाज के बाद ही दोनों मियाँ बीवी नाश्ता कर लिया करते थे। वैसे भी उनका नाश्ता था ही क्या, इंतहाई मुख्तसर। चाय के साथ 2 स्लाइस दोनों मियाँ बीवी का नाश्ता था। छोटे भैया के कॉलेज जाने का वक्त हो जाता, साथ ही 2 पराठे वो भैया और आबरू के लिए डाल लिया करती। बड़े भैया को कॉलेज देर से जाना होता, तब तक मीना भाभी भी उठ जाती, फ्रेश होकर बाहर आ जाती। उनके ज़िम्मे दोपहर का खाना और शाम की हल्की फुल्की सफाई लगाई, जिसे भाभी ने नहायत खुश दिली से निभाया। भैया के आने से कबल ही भाभी घर की हल्की फुल्की सफाई से फारिग होकर तैयार होकर भैया का इंतज़ार किया करती। समीना बेगम भैया के सलाम का जवाब देकर कभी दूसरी बात ना करती, ना भैया को बिला वजह बातों में उलझाती। हाँ, रात के खाने के बाद डाइनिंग टेबल पर खूब महफिल जमती। दिन भर के मामलात पर तबादला ख्याल होता। ये सिलसिला भैया की शादी से पहले जारी था और शादी के बाद भी जारी रहा। बड़े भैया नींद के चोर थे, वो उठकर कमरे में चले जाया करते, लेकिन भाभी महफिल में शरीक रहती और भैया की खामोश निगाहों के पैगाम समझकर भी अनजान बनी शरारत से मुस्कुराती रहती। नन्हे अब्दुर्रहमान की आमद ने घर की रौनकों में मज़ीद इजाफा कर दिया। भाभी ने आहिस्ता आहिस्ता घर के काम अपने ज़िम्मे लेने शुरू कर दिए। आबरू मैट्रिक करके कॉलेज में आ चुकी थी जब छोटे भैया की शादी का शोर उठा। साथ ही एक और शोर भैया और भाभी की तरफ से बुलंद हुआ
بھیا اور بھابھی کو الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے لیے الگ گھر کا بندوبست کر لیں تاکہ مغیث کی شادی کی جا سکے۔ بھابھی کسی طور علیحدہ ہونے پر راضی نہ تھی، لیکن سمینہ بیگم کا موقف یہی تھا، علیحدہ گھر ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، اور یوں بھی مغیث کی دلہن آئے گی، کل کلام بچے ہوں گے۔ بچوں کے معاملے میں سب بے حد حساس ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی سوچا جائے تو گھر کا امن و امان برقرار رہتا ہے۔ بڑے بھیا نے گھر کے قریب ہی ایک مکان لے لیا اور یوں مغیث کی شادی کر دی گئی۔ اس دفعہ سمینہ بیگم نے قریبی عزیزوں میں سے لڑکی لی کہ اپنوں کے حق زیادہ ہوتے ہیں، کچھ معلومات بھی پہلے سے ہوتی ہیں۔ اور پھر مینا بھابھی بھی تو کہنے کو ہی الگ ہوئی تھی، لیکن آنے بہانے ڈھونڈا کرتی سسرال میں آ کر رہنے کو۔ جب ان کی چھوٹی بیٹی کے آنے کا وقت ہوا، 2 ماہ پہلے ہی انہوں نے سسرال میں دھرنا جما دیا۔ مینا بھابھی کے میکے میں بھی کوئی نہ تھا، ان کے ماں باپ ان کی شادی سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کے ماموں نے ہی بھانجی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اچھا رشتہ دیکھ کر بیاہ دیا تھا۔ خیر راہمہ 1.25 مہینے کی ہوئی تو بڑی مشکل سے مینا بھابھی کو گھر بھجوایا گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی رمضان شروع ہو گئے۔ مینا بھابھی رمضان کے بہانے اپنے سسرال آئیں تو پھر عید کر کے ہی گئیں، اور چھوٹی بھابھی وہ بھی آ کر ان میں گھل مل گئی۔ ابھی ان کے شروع کے دن تھے، مزاج کا پورے طور اندازہ بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک چھوٹے بھیا کے باہر جانے کا ہو گیا۔ اتنا عجیب ماحول بھلا کس نے دیکھا تھا کہ ساس گھر علیحدہ کر رہی ہو اور بہو بیگم ساس کی پٹی سے لگی ہیں۔ چھوٹے بھیا کو باہر گئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ بڑے بھیا نے اپنے بڑے بیٹے عبدالرحمن کو اسکول داخل کروا دیا۔ اب عالم یہ تھا، صبح جاتے وقت اپنے گھر سے وین میں سوار ہوتا، اسکول سے واپسی پر دادوں کے ہاں اترتا۔ تبھی چھوٹے بھیا نے بھابھی کو بھی اپنے پاس باہر بلوایا تو بڑے بھیا اپنے ساز و سامان سمیت دوبارہ ماں کے گھر آن بسے۔ آبرو نے بھی اپنی پوری زندگی میں صرف محبتیں اور خلوص لٹاتے رشتے ہی دیکھے تھے۔ ہر قسم کی گھریلو سیاست سے پاک اس گھر کی فضا تھی۔ آبرو خوشیوں بھرے ماحول کے ہنڈولے میں جھولتی تھی۔ اور پھر یہ ان دنوں کی بات ہے جب آبرو BA کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی۔ گھر میں بہانے سے انجان خواتین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ خود تو اتنی عقل مند نہ تھی کہ عورتوں کی آمد کا سبب سمجھ سکتی۔ امی نے بھی مصلحتاً نہیں بتایا کہ لڑکی اپنے ذہن پہ زیادہ اثر لیتی ہے۔ انہی خوشیوں بھرے سنہرے دنوں کی ایک دوپہر تھی جب گیٹ پر بیل ہوئی۔ آبرو نے جب گیٹ کھولا تو ایک اجنبی نوجوان کو پایا جو خوبصورت بھی تھا اور خوبرو بھی۔ بلیک جینز پر سلیو لیس جرسی پہنے، دھوپ کا چشمہ لگائے اسکوٹر تھامے کھڑا تھا۔ بھیا کے دفتر سے ہی کوئی شخص تھا۔ آبرو نے تو گھبراہٹ کے مارے اس کی نظروں میں نظریں ڈال کے دیکھا بھی نہ تھا۔ بیل کی آواز پر بھیا بھی باہر آ گئے، ٹپاک سے اسے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ یہ اس اجنبی سے آبرو کی پہلی ملاقات تھی۔ دوسری ملاقات اس اجنبی کی تصویر سے ہوئی جس کے پیچھے اس کا نام لکھا تھا، مدثر شیرازی۔ اگرچہ اس کی تصویر کے ساتھ 2 تصویریں اور بھی تھیں جو آبرو کے امیدوار تھے، نہ جانے کیوں آبرو نے مدثر کے حق میں فیصلہ دے دیا، اس اجنبی کے حق میں جس کی ڈارک براؤن آنکھیں تصویر میں سے اسے دیکھ رہی تھیں اور جسے دیکھ کر آبرو کا دل پہلی بار شاید دھڑکا بھی تھا۔ باقی تمام مراحل نارمل تھے جس کا آبرو کو کچھ علم نہیں تھا۔ اس کو یہ علم بھی نہ تھا کہ وہ اپنی ساس کی ناپسندیدہ بہو بن کر جا رہی ہے۔ اس کی ساس نے شروع سے ہی اپنی بھتیجی کو بہو بنانے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن مدثر نے ان کے سارے خواب توڑ ڈالے۔ آبرو کے گھر بھیجنے سے پہلے ہی وہ ان سے وعدہ لے چکا تھا انہیں ہاں کرنی ہے۔ در حقیقت شوہر کے انتقال کے بعد مدثر کی ماں کے بھی بس 2 ہی سہارے تھے، بڑا وہ اور اس سے چھوٹی میمونہ۔ اپنے خوابوں سے دستبردار ہوتے ہوئے اپنی مرضی کے خلاف وہ آبرو کو بیاہ تو لائیں، لیکن ان کے دل میں آگ لگی تھی جو اکثر ان کی زبان تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ آبرو کی سماعتوں نے سسرال میں پہنچنے کے بعد پہلا جملہ جو سنا وہ اس کی ساس کہہ رہی تھی، ہائے بھابھی کتنا ارمان تھا فضا کو اپنی بہو بنانے کا، لیکن مدثر نے میرے سارے ارمان توڑ ڈالے۔ آج کل کی لڑکیوں کو دیکھو، جہاں کوئی اچھا لڑکا دیکھا پھنسا لیا۔ میرا سیدھا سادہ سعادت مند بیٹا اس لڑکی کے جھانسے میں آ گیا، نہ جانے کب سے چکر چل رہا ہے۔
आबरू का दिल धक धक करने लगा। एक नज़र भर के भी उसने मुदस्सिर को ना देखा था और उस पर कैसे बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा दिए गए थे। हाय अम्मी, ये आपने क्या किया? कौन सी दुनिया में मुझे भेज दिया? बेखबरी और ख्वाबों की दुनिया के फूल चुनते चुनते मैं कहाँ आ गई? ना वो मेहरबान रूप, ना वो तहफ़्फ़ुज़, ना वो लम्स। अम्मी, आप तो जैसी माँ थीं वैसी ही सास। सोचों का सिलसिला उस वक्त टूटा जब मुदस्सिर ने कमरे में कदम रखा। मुदस्सिर की वालहाना मोहब्बत और पजीराई भी उसे हकीकी खुशी न दे सकी। अब उसके लिए एक चैलेंज था, सास की मोहब्बत जीतने का। सास ने तो तीसरे ही दिन उससे फरमाइशें करके खीर पकवा कर गोया घर के कामों में हाथ लगवा लिया। बेटी के लिए वो माँ थी, आबरू के लिए सास। घर के तमाम काम उसे सौंप दिए गए, ये कहकर के बहू अब तुम इस घर की मालिक हो, जिस तरह चाहो घर चलाओ। मगर अमलन मालिक वो खुद रही। रोज़ाना नित नई फरमाइशें, नित नए मसाइल। सास तो सास थी, मगर उसकी नंद मैमूना भी किसी तौर सास से कम न थी। आबरू के खिलाफ साजिश और सियासत करने का कोई भी मौका मैमूना अपने हाथ से न जाने देती। उसकी की सफाई में बेवजह कीड़े निकाल निकाल कर उसकी सास को भड़काती। उसका मेके जाना भी मुश्किल कर दिया गया, ये कहकर कि बूढ़ी सास से बीमार है, इतना काम ये छोटी बच्ची नहीं कर सकती। और ज़रा जो दोपहर में कमर सीधी करने को आराम करने लेटती, घर में एक हंगामा बपा कर देती। ये तो आबरू ही कुछ और मिजाज की थी, उसे तो ऐसी बातें सुनने और करने की आदत ही न थी। आबरू समझती थी कि वो लोग ये सब मुदस्सिर की नज़र में उसे गिराने के लिए करते हैं। आबरू की आदत अपने घर में भी चुप रहने की थी और यूं वो ससुराल की बातें मेके में करने की कायल भी ना थी। यूं भी अब अम्मी कमज़ोर हो गई थी, वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। और फिर मुदस्सिर, उसे कोई शिकायत न थी। आबरू की सास फजर के वक्त उठती थी, नमाज पढ़कर चाय पिया करती। चाय आबरू को बनानी पड़ती। आबरू नींद की हमेशा से चोर थी। फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ती थी, लेकिन नमाज पढ़ते ही सो जाती थी। घर में तो अम्मी ने भाभी से कभी सुबह की चाय ना बनवाई थी। शादी के शुरू के दिनों में इस ख्याल से कि न जाने रात कितनी देर में सोई हो, और फिर बच्चों की आमद के बाद वैसे भी सारी रात नींद टूटती है। उधर अब्दुर्रहमान ने स्कूल जाना शुरू किया, उधर भाभी ने सुबह उठना, नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। कहते हैं वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है, मगर आबरू के मामले में तो वक्त के साथ साथ जिससे सब कुछ बिगड़ता ही चला गया। रातों की महफिलें यहाँ भी जमा करती, आबरू आंखों में नींद लिए बैठी रहती। उसे इल्म था वो जैसे ही कमरे में जाएगी, मुदस्सिर उसके पीछे दौड़ा आएगा और सास को ये कहने का मौका मिल जाएगा, भाई हमारी बहू ने तो हमारे बेटे को मुकम्मल अपने कब्जे में कर रखा है, ज़रा जो 2 घड़ी को माँ बहन के पास बैठने दे। बैठे रहने पर भी उन्हें एतराज़ होता कि लो बहू बेगम खोंटे की तरह मियाँ के साथ बैठी रहती हैं, अब कोई बात भी नहीं कर सकता बंदा आपस की। आबरू को कुछ समझ ना आता कि कौन किस बात पर खुश होता है। जानबूझकर रात गए तक मुदस्सिर को बातों में मशगूल कर दिया जाता। आबरू ने अब उन महफिलों में बैठना छोड़ दिया। मुदस्सिर जब कमरे में आते तो आबरू की आंखें नींद से भरी होती। उधर मुदस्सिर शरारत पर आमादा। मुदस्सिर का तो कोई नुकसान भी नहीं था, माँ भी राजी, बीबी को भी खुश करने की कोशिश करते। आबरू शिकवों शिकायत की यूँ भी कायल ना थी। इन हालात में सुबह उठना उसे बहुत मुश्किल लगता था। इतनी मुश्किल ज़िंदगी में उसे ये भी बड़ा गनीमत लगता कि मुदस्सिर कम से कम उस पर एतबार करते हैं, थोड़ा ही सही, मगर उसके मेके से उसका राब्ता बहाल था। इसी यकीन के सहारे कि अब जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो गया, आबरू के मम्मी और अब्बा जी हज के लिए रवाना हो गए। हज से वापसी को अभी 15 दिन भी ना गुजरे थे कि दोनों आगे पीछे इस दुनिया से रुखसत हो गए। मोहब्बत करने वालों का साथ क्या होता है, ये उसे शादी के बाद गैर मुखलिस लोगों में आकर इल्म हुआ था। और वो ज़िंदगी जो गुजारनी आबरू के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी, अब कुछ सहल लगने लगी थी। उसकी इकलौती और हर दम चालें चलने वाली नंद ब्याह कर अपने घर चली गई थी। मैमूना की शादी पर भी आबरू का किरदार तो घर की किसी मासी की तरह ही रहा, बस काम काम और सिर्फ काम। और यूं ही गुजरते माह साल के साथ आबरू को तो एहसास तक न हो सका कब उसकी ज़ुबान की शीरीनी तलखी में घुल गई,
اس کی زبان جو پھول برساتی تھی اب انگارے اگلتی تھی۔ وہ جو اپنے گھر سے وفاؤں کے، قربانیوں کے، محبتوں کے رنگ آنکھوں میں سجائے آئی تھی، اب ایک گھریلو سازشوں کے تانے بانے بننے والی مکار اور بد زبان بہو کا روپ دھار چکی تھی۔ لیکن شوہر کی نظر میں وہ ایک خاموش اور اطاعت گزار بیوی تھی۔ مدثر کی موجودگی میں وہ ساس کی خدمت میں حاضر رہتی، ورنہ ساس کی بات پر کان تک نہ دھرتی۔ اور بعض مرد تو ہوتے بھی اتنے کمزور ہیں، ہمیشہ عورت کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں، پہلے ماں تو پھر بیوی، اور یوں بھی شادی کے شروع کے دنوں میں ہر ایک کی فرما برداری کرنے والی، ہر کام پر لبیک کرنے والی آبرو ہی مدثر کے ذہن پہ نقش ہو چکی تھی۔ اور پھر جب آبرو کے یہاں ننھے مہمان کی آمد کی خوشخبری ملی، مدثر نے تو جیسے خوشی کے مارے آبرو کو اپنی پلکوں پہ بٹھا لیا۔ انہی دنوں آبرو کی ساس پہ فالش کا اٹیک ہوا۔ ادھر آبرو کی اپنی طبیعت گری تھی، ادھر ساس چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اسے آوازیں دیتی۔ میمونہ تو بیاہ کر دبئی چلی گئی تھی۔ مدثر بھی شروع دن سے آبرو کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کو برداشت کرتا آ رہا تھا، ہمیشہ اسے ہی تسلیاں دیتا، یہی سمجھاتا، آبرو صبر کرو، امی کی زندگی کتنے دن کی ہے، اب زندگی میں تو میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا نا۔ اور آبرو دل میں جل کر ہمیشہ یہی سوچتی کہ یہ بڑی بھی جان نہیں چھوڑنے والی۔ وقت اور حالات نے آبرو کو یکسر بدل ڈالا۔ اب وہ کسی کی ساس کے مرنے کی خبر سنتی تو اسے اپنے دل میں کمینی سی خوشی اور انجانی سی مسرت محسوس ہوتی، گو کہ ساس کا رویہ اس کے حق میں اب خاصا بہتر ہو گیا تھا۔ میمونہ کی غیر موجودگی سے بھی فرق پڑا تھا، وہ جو ہر وقت ان کے کان بھرا کرتی تھی اب وہ خاصا بدل گئی تھی۔ انہیں شعور تھا کہ اب ان کا سارا بوجھ مدثر کے بعد آبرو پر ہی ہے، وہی اس گھر کی ناخدا ہے۔ فالش کا اٹیک کچھ زیادہ نہ تھا، ساس بھی لوٹ پوٹ کر صحیح ہو گئی، اب سٹک لے کر چلتی تھی۔ ایک اور اچھی بات بھی ہو گئی جس سے اس کی ساس کے ذہن پہ کافی فرق آیا۔ جس بھتیجی پر وہ بچپن سے مدثر کے لیے نظر رکھے بیٹھی تھی اور خاصے عرصے سے جس کا رشتہ اٹکا ہوا تھا، وہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی، معقول رشتہ آ گیا تھا۔ اور یوں لگتا تھا اس کی ساس کے دل میں بس یہی ایک پھانس تھی۔ ایک صبح فجر کی نماز کے بعد جب آبرو ان کے لیے چائے کا کپ لے کر گئی تو ساس نے آنکھ نہ کھولی۔ تمام دنیاوی رسوم پوری کی گئی۔ میمونہ بھی جنازے میں شرکت کے لیے دبئی سے پاکستان آئی۔ میمونہ جو خود امید سے تھی، ماں کے بعد بس ہفتہ بھر ہی رہی اور واپس دبئی چلی گئی۔ اب گھر آبرو کا تھا، اس کی آرزوئیں حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ انہی خوشگوار حالات میں اس کے بیٹے شیراز نے آنکھ کھولی۔ شیراز کے بعد فراز اس دنیا میں آ گیا۔ میکے کے حالات بدستور تھے، بھیا بھابھی اس گھر کو پرانی ڈگر کے مطابق چلا رہے تھے۔ مینا بھابھی کے ہاں خاصے عرصے بعد شانزہ نے جنم لیا تھا۔ گول مٹول بڑی بڑی آنکھوں والی شانزہ آبرو کے دل میں اتر گئی۔ آبرو نے اظہار میں دیر بھی نہ لگائی، بھابھی شانزہ تو میری ہے۔ بھابھی ہنس پڑی، ارے ایسی بھی کیا جلتی ہے، بڑے ہونے تک بچوں کے ذہن بدل جاتے ہیں، بڑے ہوں گے تو دیکھیں گے۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ شیراز جب میٹرک میں آیا، ان کی زندگی میں ہر طرح کا سکھ تھا۔ مدثر کی اسکوٹر بھی گاڑی میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن وقت اگر کچھ دیتا ہے تو بدلے میں لیتا بھی بہت کچھ ہے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر مدثر کی گاڑی کو ایک ٹرک نے رون دیا۔ آبرو کی دل کی دنیا ہی لٹ گئی، اس کی چیخیں، اس کی آہیں بھی مدثر کو واپس نہ لا سکی۔ اور بیوگی کے ان ایام میں آبرو جب کبھی اپنی زندگی کا حساب کتاب کرتی، اسے لگتا سب سے زیادہ گھاٹے میں تو وہ خود رہ گئی۔ جب تک اس کی ساس رہی، گھر پہ انہی کی حکومت رہی۔ میمونہ اس پہ اتنا ظلم کر کے بھی آج دبئی میں الگ تھلگ خوش باش ہے۔ مدثر کی نوکری کی طرف سے اچھا خاصا پیسہ مل گیا جو اس نے ایک بینک میں انویسٹ کر دیا، اور اپنے جینے کا مرکز اپنے دونوں بیٹوں شیراز اور فراز کو بنا لیا۔ وقت دبے پاؤں گزرتا ہی گیا۔ شیراز نے جیسے ہی اپنی تعلیم مکمل کی، بڑے بھیا کی کوششوں سے اسے اسی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی نوکری مل گئی۔ بڑے بھیا کے ہاں وہ جب بھی جاتی، شانزے کو دیکھ کر اپنے عہد کی تجدید کرتی۔ شیراز کی نوکری کو صرف سال بھر ہوا تھا۔ آبرو کا ارادہ اب باقاعدہ رشتہ مانگنے کا تھا،
کہ اچانک شہراز نے ایک دن دھماکہ کر دیا۔ وہ اپنی ایک کلاس فیلو کرن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شہراز اپنے فیصلے سے 1 انچ ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ آبرو کی آنکھوں میں اس کے خواب جلنے لگے۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے جوان اور خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مدثر کے رنگ تھے، اس کے لہجے میں مدثر کی مضبوطی۔ آبرو بڑی خاموشی سے اپنے خوابوں سے دستبردار ہوگی۔ بھابھی سے معذرت کی تو انہوں نے مسکرا کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ کوئی بات نہیں، شانزے کے لیے اور بھی رشتے ہیں، شکر کرو بات ہم دونوں کے درمیان تھی، باہر نہیں نکلی تھی۔ اور آبرو جس نے بہت سال ہوئے احساسات کی دنیا سے باہر رہنا سیکھ لیا تھا، اسے احساس بھی نہ ہوا۔ وہ کب نئی نویلی دلہن کی موجودگی کو بھلا کر بھابھی سے اپنی حسرت بھری آواز میں کہہ گئی، بھابھی میں نے سوچا بھی نہ تھا شانزے میری بہو نہیں بن سکے گی۔ یہ آج کل کی لڑکیاں تو جو ہی کسی اچھے لڑکے کو دیکھتی ہیں پسا لیتی ہیں۔ لاکھ مینا بھابھی نے آنکھیں دکھائیں، لیکن آبرو کی آنکھوں میں تو بس ناکام حسرتوں کے خواب جل رہے تھے۔ اس نے تو ہمیشہ ہی شہراز کے ساتھ سلاجو اور نازک سی شانزے کو دیکھا تھا، جس کے دراز بالوں کی چوٹی اس کی کمر پہ جھولتی رہتی تھی، اور دوسری طرف چھوٹے سے قد والی کرن، بوائے کٹ بال، تیز تیز بولتی، ہر ٹاپک پہ بولنا، بحث کرنا، کہہ لگانا۔ کرن سب کو پسند آئی تھی، وہ سب کا احترام کرتی، سب کو کمپنی دیتی، لیکن آبرو کے دل پر نہ چڑھی۔ آبرو بھی اس کے گرد سازشوں کے جال بنتی جا رہی تھی، لیکن چونکہ وہ شہراز کی پسند تھی، شہراز جانتا تھا کہ اس کی ماں کو کرن پہلے دن سے ہی پسند نہیں، اس لیے وہ ماں کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہراز مدثر کی طرح خوشگمان اور بہت مثبت انداز فکر رکھنے والا تھا۔ فراز ان دنوں اپنے یونیورسٹی کے آخری سالوں میں تھا، تو ادھر آبرو جو خود اب ایک پتھر بن چکی تھی، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی قائل ہو چکی تھی۔ اس کی تربیت جو اس کی ماں نے کی تھی کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، کب کی دفن ہو گئی تھی۔ اس کی تربیت تو دوبارہ اس کی ساس نے کی تھی۔ وقت نے اسے جو کچھ دیا تھا، آج وہ اپنی بہو کو واپس لوٹا رہی تھی۔ اس نے بہو کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ صبح کی چائے اس نے کرن کے ذمہ لگا دی۔ کرن نے بھی خوش دلی سے اس کو اپنا فرض سمجھ لیا۔ اگرچہ آبرو نماز کے لیے اٹھتی تھی، چاہتی تو خود جا کر چائے بنا لیتی، لیکن مدی مدی آنکھوں کے ساتھ کرن کو کام کرتے دیکھ کر گویا اس کے دل کو قرار آ جاتا۔ رات کو وہ بھی دیر تک شہراز کو بٹھائے رکھتی۔ کرن کی آنکھوں میں نیند کا خمار اور شہراز کی جمائیاں وہ جان بوجھ کے نظر انداز کر دیتی۔ در حقیقت تو آبرو خود کو دنیا کی مظلوم ترین عورت سمجھتی، جسے نہ مکمل شوہر ملا نہ بیٹا، ہمیشہ زمانے اور اپنی ساس کو اپنا قصوروار جانتی۔ اس نے کب کہا تھا کہ مدثر اس کا رشتہ بھیجے؟ اس نے کب چاہا تھا وہ اپنی ساس کی ناپسندیدہ بہو بن کر سسرال جائے؟ وہ تصور کی آنکھوں سے شانزے اور حقیقت میں کرن کو اس گھر میں چلتے پھرتے دیکھتی۔ کرن ہنس مکھ اور خوشگمان لڑکی تھی۔ اس نے بھی گویا اپنی ساس کو خوش رکھنے کی ٹھان لی تھی، ساس کے ہر حکم پر لبیک کہتی۔ آبرو غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی جہاں ناگواری کا کوئی رنگ نہ ہوتا۔ خود آبرو سارے کام جھلا کر کرتی تھی، اور یوں وہ اپنی ساس کو کتنا جلایا کرتی تھی۔ آبرو کی شروع سے عادت تھی کہ وہ دل سے کوئی بات نہ نکالتی، نہ وہ گھر کی بات کسی سے کہتی، یوں اس کے زخم ہمیشہ رستے ہی رہے۔ وہ اچھی بہو بھی نہ تھی، اچھی ساس کیا بنتی، ماضی کو اپنے سینے سے لگائے جیے جا رہی تھی۔ اور پھر جب اس نے کرن کے ہاں نئے مہمان کی آمد کا سنا تو اس کے پرانے زخم ہرے ہو گئے۔ کیسے مدثر نے اسے ان دنوں پھولوں کی سیج پر رکھا ہوا تھا۔ یقیناً شہراز بھی ایسا ہی کرتا، وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی، لیکن آبرو ایسی کم ظرف تھی کہ وہ اپنی بہو کے لیے اس نئی تبدیلی کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ مسلسل کرن کو بیزار کیے ہوئے تھی، اور شہراز کوئی مدثر تو نہ تھا، وہ آج کے دور کا پڑھا لکھا باشعور لڑکا تھا۔ جلد ہی ان حالات سے اکتا گیا۔ ایک طرف مشکل پڑھائی کا بوجھ، جون کا مہینہ اور دیر تک یونیورسٹی میں کلاسز، ادھر کرن کا یہ حال جو کھاتی الٹی کے ذریعے واپس آ جاتا، اور سب سے بڑھ کر آبرو کی لا تعلقی۔ شہراز جب تھکا ہارا گھر آتا تو سناڈے کا راج ہوتا، ماں اپنے کمرے میں تو بیوی اپنے کمرے میں بے سود پڑی ہوتی۔ کبھی اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا، کبھی چکر آ رہے ہوتے، اس کے باوجود بھی گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یوں تو شہراز کام سے واپسی پہ کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھا کرتا تھا،
مگر اس دن گھر میں غیر معمولی خاموشی پا کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا، اور آبرو جو اپنے کمرے میں بہت دیر سے شہراز کی آمد کی منتظر تھی، اس کی آہٹ پا کر پیچھے پیچھے چلتی اس کے کمرے تک آئی۔ آج اس نے پورا دن کرن کو بہت تنگ کیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کرن آج اس کی چگلیاں کرے گی، مگر کمرے سے کرن کی سسکیوں کی اور شہراز کے بہت واضح الفاظ میں اسے سمجھانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہراز کے الفاظ نے آبرو کے کانوں میں گویا دھماکے سے کر دیے۔ وہ کرن کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کرن صبر کرو، دیکھو امی نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اب ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، کتنے دنوں کی مہمان ہیں وہ، تم انہیں خوش رکھا کرو۔ دھڑ 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 آبرو کے اوپر گویا کمرے کی ساری دیواریں گر گئیں۔ یہی الفاظ، بالکل یہی الفاظ مدثر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہے تھے۔ اس کا بیٹا بھی بہو کو اچھے دنوں کی آس دلا رہا ہے، اور یہ آس اس کے مرنے سے مشروط ہے۔ در پردہ اس کی بہو بھی اس کے مر جانے کی منتظر ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، پہلے ایک جاہل ساس تھی، اب ایک پڑھی لکھی ساس، لیکن دونوں کا ایک کردار۔ انتقام کی راہ پہ چلتے چلتے آبرو کہاں آ پہنچی تھی۔ وہ اتنی بڑی حقیقت کو بھلا چکی تھی کہ گھر کے ماحول کو اگر اچھا بنانا ہے تو کسی ایک عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے، خواہ ساس ہو یا بہو۔ آبرو نے بھی اس گھر کو اپنا گھر کب سمجھا تھا؟ وہ تو ایک بات دل سے لگائے بیٹھی تھی کہ وہ اپنی ساس کی ناپسندیدہ بہو کیوں ہے۔ اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ پسندیدہ بہو بنے۔ یوں تو وہ خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہی تھی، مگر ایک بوجھ اور سزا سمجھ کر۔ کبھی ان میں محبت اور پیار شامل نہ رہا تھا۔ اوپر سے تو کام کر رہی ہوتی، دل میں ساس کو گالیاں اور بددعائیں دیتی۔ کب اس نے اپنی ساس سے بیٹھ کر پیار محبت بھرے انداز میں کوئی بات کی تھی؟ کب ان کے بال سنوارے تھے؟ کب ان کے سینے سے لگ کر اپنے ناکردہ گناہ معاف کروائے تھے؟ انتقام کی راہ میں کبھی پھول نہیں اگتے، نہ اس کی کوئی منزل ہوتی ہے۔ سوچتے سوچتے آبرو پوری رات روتی رہی، شرمندگی کے داغ اس کے آنسوؤں سے دھلتے رہے۔ اپنی سوچوں سے باہر آئی تو دیکھا صبح ہو رہی تھی۔ آبرو نے سوچا شاید ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، مقدر کے لکھے کو قبول کر کے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آج کتنی مدت بعد اس نے ایک دفعہ پھر اپنے اندر اسی نوجوان آبرو کو سانس لیتے محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک نئے عزم، نئے حوصلے سے اٹھی۔ واقعی سویرا ہو چکا تھا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور سیدھا کچن کا رخ کیا۔ کرن اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بہو کو سینے سے لگا کر شفقت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ بیٹا، اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، کل سے میں چائے بھی خود بناؤں گی اور گھر کے باقی کام کاج بھی میں خود دیکھا کروں گی۔ کرن کے چہرے پہ خوشیوں کا عجیب سا رنگ ابھرا تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا شاید اس نے اپنے خلوص اور محبت سے اپنی ساس کا دل جیت لیا ہے، مگر در حقیقت تو آبرو کے دل میں اٹھنے والی ایک اچھی سوچ نہیں، ساس اور بہو کے درمیان موجود اس ازلی جنگ کا خاتمہ کر دیا تھا۔